बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम। बेसत खबरनामा में खुश आमदीद। नज़र डालते हैं 16 दिसंबर की अहम मुल्की और आलमी खबरों की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और तकरीबन 5.5 माह बाद यौमिया अमवात की तादाद 100 से तजावज़ कर गई है, जो दूसरी लहर में अब तक की सबसे ज़्यादा अमवात हैं। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मंगल को हतमी शक्ल पाने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि सीमेंट के शोबे में तजारती गठजोड़ की वजह से बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाया गया। कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की सरबराही में तालिबान पॉलिटिकल कमीशन का 9 रुकनी वफद आज सुबह पाकिस्तान पहुंच गया। सऊदी अरब में 100 से ज़ायद इमाम जुम्मा वल जुमात और खतीबों को अख्वानुल मुस्लिमीन के खिलाफ बात न करने की वजह से बरतरफ कर दिया गया। रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह उल उज़्मा सैयद अली हामिनाई ने फरमाया है कि शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के कातलों और कत्ल करने का हुक्म देने वालों से इंतकाम हर हाल में लिया जाएगा। सख्त इंतकाम अभी बाकी है। सऊदी हुकूमत के मुखालिफ सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल में मुलव्वस अहम मुजरम को खामोशी के साथ उसके ओहदे पर बहाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में किसानों की एहतजाजी तहरीक के हवाले से अब तक 3 दरखास्तें दायर की गई हैं। यमन की नेशनल साल्वेशन हुकूमत के वजीर दफा ने जारी मुल्कों के मुकाबले में यमन की इस्तकामत पर ताकीद करते हुए कहा है कि यमन को हर तरह से आज़ाद कराए जाने का वक्त आ गया है। आलमी शुमारियात ब्यूरो ने ऐलान किया है कि इस साल जंग अजीम दोम से ज़्यादा हलाकतें होंगी, जिसके बाद इटली में कोरोना वबा की दूसरी लहर में मजीद सख्त लॉकडाउन करने के फैसले का इम्कान है। एक रिपोर्ट में पेंटागन के सीनियर ओहदेदारों ने अमरीकी फौजी अड्डों पर बराह रास्त हमलों के खतरे की घंटी बजा दी और इस हवाले से नई हिकमत अमलियों को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। और रियाद के एक तारकीन वतन कैंप में सैकड़ों इथियोपियाई और एशियाई तारकीन वतन मजदूरों को गैर इंसानी हालात में रखा गया है, जहां उनकी हालत नहायत अबतर है। जेर हिरासत अफराद का कहना है कि वो काफ़ी अरसे से तंग कमरों में रखे गए हैं। बहुत से कैदियों को कत्ल भी किया गया है। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम HRW सरापा एहतजाज है कि जबकि पाकिस्तान मीडिया समेत आलमी मीडिया खामोश तमाशाई बना हुआ है। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और तकरीबन 5.5 माह बाद यौमिया अमवात की तादाद 100 से तजावज़ कर गई है, जो दूसरी लहर में अब तक की सबसे ज़्यादा अमवात हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 38,032 टेस्ट किए गए, जिसमें से 2,731 के नताइज मुस्बत आए, जबकि 105 अफराद इस वायरस के बायस इंतकाल कर गए, जो जून के बाद से एक रोज़ में यौमिया अमवात की सबसे ज़्यादा तादाद है। ताहम खुश आइंद बात यह रही कि मज़ीद 2,265 मरीज सेहतयाब हो गए। यूँ अब तक मुल्क में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 4,45,977 हो गई है, जिसमें से 3,88,598 सेहतयाब हुए हैं, जबकि 9,010 का इंतकाल हुआ है, जबकि फ़ाल केसेस की मजमूई तादाद 48,369 है। मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मंगल को हतमी शक्ल पाने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि सीमेंट के शोबे में तजारती गठजोड़ की वजह से बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट को ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नॉर्थ जोन में सीमेंट यूनिटों के लिए हतमी शक्ल दी गई है, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने मुसाबकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जनूबी जोन में सीमेंट कंपनियों के दफातर पर छापों से जमा करदा मवाद के इस्तेमाल से रोक दिया था। इंक्वायरी रिपोर्ट में सीमेंट कंपनियों के दफातर और ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के लाहौर में कायम सदर दफ्तर से इकट्ठे किए गए
تمام الیکٹرانک شوائد کے فرانزک آؤٹ کے بارے میں وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کی رائے بھی شامل ہے۔ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں طالبان پولیٹیکل کمیشن کا 9 رکنی وفد آج صبح پاکستان پہنچ گیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں طالبان پولیٹیکل کمیشن کا 9 رکنی وفد قطر سے آنے والی پرواز کے ذریعے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ذرائع کے مطابق طالبان پولیٹیکل کمیشن کا وفد 16 سے 18 دسمبر تک پاکستان میں 3 دن قیام کرے گا اور حکومتی عہدیداران سے مذاکرات کرے گا، جس کے دوران افغان امن عمل میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق ملا عبدالغنی برادر کی سربراہی میں طالبان سیاسی کمیشن کا وفد پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کرے گا۔ واضح رہے کہ امن مذاکرات کے سلسلے میں طالبان سیاسی دفتر کے وفد نے گزشتہ سال اگست میں بھی پاکستان کا دورہ کیا تھا، جس کے دوران پاک افغان امن مذاکرات کے حوالے سے پیش رفت بھی ہوئی تھی۔ سعودی عرب میں 100 سے زائد امام جمعہ والجماعت اور خطیبوں کو اخوان المسلمین کے خلاف بات نہ کرنے کی وجہ سے برطرف کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے اسلامی امور کے وزیر عبداللطیف آل شیخ نے اسلامی امور اور ارشاد کے ادارے کی درخواست پر 100 سے زائد امام جمعہ والجماعت اور خطیبوں کو ان کے عہدوں سے برطرف کرنے کے احکامات جاری کیے۔ عبداللطیف آل شیخ نے چند روز قبل ایک حکم کے ذریعے اس ملک کے علماء اور خطیبوں سے کہا تھا کہ وہ اخوان المسلمین کے خلاف بیان دیں۔ واضح ہے کہ برطرف ہونے والے علماء اور خطیب گزشتہ 2 ہفتوں سے اپنے اپنے گھروں میں نظر بند تھے۔ آل سعود سے وابستہ علماء کے ایک گروہ نے چند عرصہ قبل اخوان المسلمین کو دہشت گرد قرار دیا تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی نے فرمایا ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کے قاتلوں اور قتل کرنے کا حکم دینے والوں سے انتقام ہر حال میں لیا جائے گا، سخت انتقام ابھی باقی ہے۔ سپاہ قدس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کے لیے قائم کمیٹی کے ارکان اور شہید والا مقام کے اہل خانہ سے ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا، شہید جنرل قاسم سلیمانی کے قتل اور قتل کا حکم دینے والوں کو اپنے کیے کی سزا بھگتنا ہوگی، اور جب بھی ممکن ہوا انتقام ہر حال میں لیا جائے گا، اور یہ حتمی فیصلہ ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے شہید قاسم سلیمانی کو ایرانی عوام اور امت مسلمہ کا عظیم اسوہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ عوامی شخصیت کے مالک تھے، لہٰذا ان کی یاد بھی عوامی سطح پر منائی جانا چاہیے، اور اس کے لیے پوری عوامی گنجائشوں اور ثقافتی کوششوں اور جدت طرازی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ رہبر معظم امام سید علی خامنئی نے جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کو ایک تاریخی سانحہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنی شہادت کے بعد ایرانی قوم اور امت مسلمہ کے رول ماڈل اور قہرمان میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ آپ نے شجاعت و استقامت، ذہانت و درائیت اور اثار و انسان دوستی کو شہید قاسم سلیمانی کی اہم خصوصیات قرار دیا اور فرمایا کہ وہ روحانیت، اخلاص اور آخرت پر یقین رکھنے والے انسان تھے اور انہوں نے کبھی بھی ریاکاری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ شہید قاسم سلیمانی نے اپنی زندگی میں بھی عالمی سامراج کو شکست دی اور شہادت کے بعد بھی اسے شکست سے دوچار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ عراق اور ایران میں شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کے بے مثال اور ناقابل فراموش جلوس جنازہ اور ان دونوں شہداء کی یاد میں ہونے والے اجتماعات نے سامراجی محاذ کے سافٹ وار جرنیلوں کو حیران کر دیا اور امریکہ کے منہ پر پہلا زوردار تماچا رسید کیا۔ امام سید علی خامنئی نے عین الاسد کی امریکی فوجی چھاؤنی پر میزائل حملوں کے ذریعے رسید کیے جانے والے دوسرے تماچے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ سخت انتقام سے مراد عالمی سامراج کی ظاہری طاقت پر غلبہ پانا ہے، جس کے لیے انقلابی جوانوں اور مومن دانشوروں کے عزم کی، جبکہ علاقے سے امریکیوں کو نکال باہر کرنے کے لیے قوموں کے عزم و ارادے اور استقامتی پالیسیوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سعودی حکومت کے مخالف صحافی جمال خاشقجی کے قتل میں ملوث اہم مجرم کو خاموشی کے ساتھ اس کے عہدے پر بحال کر دیا گیا۔ سعودی شاہی خاندان اور حکومت کے بارے میں وقتاً فوقتاً انکشافات پر مبنی خبریں شائع کرنے والے آن لائن جریدے نے اپنے تازہ ٹویٹ میں انکشاف کیا ہے کہ جمال خاشقجی کے قتل میں ملوث سب سے اہم ملزم سعود القحطانی کو 2 سال کے بعد شاہی دربار میں اس کے سابقہ عہدے پر بحال کر دیا گیا ہے۔
سعود القحطانی سعودی شاہی دربار کے سربراہ اور ولی عہد محمد بن سلمان کے قریبی ساتھی شمار ہوتے ہیں اور انہیں معروف صحافی جمال خاشقجی کے قتل میں ملوث افراد میں فرسٹ لائن مجرم یا ملزم قرار دیا جاتا ہے۔ سعودی حکومت اور خاص طور سے ولی عہد بن سلمان پر کڑی نکتہ چینی کرنے والے سعودی صحافی جمال خاشقجی اکتوبر 2018 میں ترکی کے شہر استنبول کے سعودی قونصل خانے میں داخل ہونے کے بعد لاپتہ ہو گئے تھے۔ سعودی حکومت نے کئی روز کی خاموشی اور تردید کے بعد شدید عالمی دباؤ کی وجہ سے آخرکار اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ جمال خاشقجی کو سعودی قونصل خانے میں قتل کر دیا گیا ہے۔ ترکی کے محکمہ انصاف نے مارچ 2019 میں سعودی شاہی دربار کے سربراہ سعود القحطانی اور ڈپٹی انٹیلیجنس چیف احمد العسیری کو جمال خاشقجی کے قتل کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے باضابطہ فرد جرم عائد کی تھی۔ بعد ازاں سعودی عرب کے پروزیکیوٹر جنرل نے 7 ستمبر 2019 کو جمال خاشقجی قتل کیس میں ملوث افراد کے بارے میں حتمی فیصلہ جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ جمال خاشقجی کے اہل خانہ کی جانب سے معافی کے اعلان کے بعد اس کیس کا ذاتی معاملہ ختم ہو گیا ہے، جبکہ جرم کی عمومی حیثیت کے تناظر میں 8 افراد کو 7 سے 20 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ جمال خاشقجی کے بیٹوں کے ذریعے باپ کے قاتلوں کو معاف کر دینے کا اعلان سعودی ذرائع ابلاغ نے ایک ایسے وقت میں کیا تھا جب جمال خاشقجی کے اہل خانہ کے ملک سے باہر جانے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، جو تاحال باقی ہے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے علاقائی اور عالمی حلقوں کا خیال ہے کہ سعودی ولی عہد بن سلمان، سعود القحطانی اور احمد العسیری ہی جمال خاشقجی قتل کیس کے اہم اور اصلی مجرم ہیں، تاہم ان میں کوئی بھی تاحال کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوا ہے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا میں کسانوں کی احتجاجی تحریک کے حوالے سے اب تک 3 درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ نریندر مودی حکومت کے نئے زرعی اصلاحات قوانین کی واپسی کا دباؤ بنانے کے لیے دہلی کے بارڈر پر ڈٹے کسانوں کے احتجاج کا آج بدھ کو 21واں دن ہے۔ تاہم ہندوستان کو حکومت واضح کر چکی ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر ان قوانین کو واپس نہیں لے گی، البتہ کچھ ترامیم کے لیے تیار ہے۔ کسانوں اور حکومت کی اس جنگ میں آج کا دن کافی اہم ہے۔ دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا مظاہرہ جاری رہے گا یا انہیں کہیں اور بھیجا جائے گا، اس پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی۔ اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ مرکزی حکومت کو کسانوں کے مطالبہ پر غور کرنے کی ہدایت دے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر دفاع نے جارحیح ملکوں کے مقابلے میں یمن کی استقامت پر تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمن کو ہر طرح سے آزاد کرائے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر دفاع محمد ناصر العاطفی نے یمن کی خود مختاری اور آزادی کے لیے جدوجہد کے آغاز اور اس ملک کے مقبوضہ علاقوں سے غاصب قوتوں کے غیر مشروط انخلا اور علاقے میں امن کے قیام کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یمن کو جارحیت کا نشانہ بنانے والا سعودی اتحاد اس وقت شکست و انتشار کا شکار ہے اور اس اتحاد کو اپنے ہر مقصد میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی اور صہیونی حکومت کے فیصلوں پر عمل اور ان فیصلوں کی حمایت کرنے والے ممالک کو جان لینا چاہیے کہ یمنی قوم دشمنوں اور ساز باز کرنے والے ممالک کے مقابلے میں مکمل ڈٹی ہوئی ہے اور وہ تمام سازشوں کو خاک میں ملانے کے لیے اپنی جدوجہد مسلسل جاری رکھے گی۔ یمنی وزیر دفاع محمد ناصر العاطفی نے یمن کے جدید ترین دفاعی ہتھیاروں کی تیاری میں کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس ایسے اسلحے موجود ہیں کہ جنہیں دشمن ممالک کے ہتھیار ناکام بنانے کی توانائی نہیں رکھتے۔ دوسری جانب یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان نے اقوام متحدہ کو یمنی عوام کے خلاف سعودی اتحاد کے جرائم میں شریک قرار دیا۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے یمن کے محاصرے پر اقوام متحدہ کی خاموشی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمن کا محاصرہ اور اسی طرح صنعاء ایئرپورٹ اور الحدیدہ بندرگاہ کا بند ہونا ایک ایسا جرم ہے کہ جس پر اقوام متحدہ کی خاموشی یمنی قوم کے حق میں سعودی اتحاد کا ظلم و جارحیت جاری رہنے کی راہ ہموار کرتی رہی ہے۔ یمن کی حکومت نے اپنے ملک کے جاری محاصرے اور یمن پر سعودی اتحاد کی مسلسل وحشیانہ جارحیتوں پر اقوام متحدہ کی خاموشی کو بارہا شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک کی مدد سے مارچ 2015 سے یمن کے خلاف جارحانہ حملوں کے ساتھ ہی اس ملک کا بری، بحری اور فضائی محاصرہ کیے ہوئے ہے، جس کے باعث اب تک 17,000 سے زیادہ یمنی شہری شہید اور دسیوں ہزار زخمی ہو چکے ہیں۔ عالمی شماریات بیورو نے اعلان کیا ہے کہ اس سال جنگ عظیم دوم سے زیادہ ہلاکتیں ہوں گی، جس کے بعد اٹلی میں کرونا وبا کی دوسری لہر میں
مزید سخت لاک ڈاؤن کرنے کے فیصلے کا امکان ہے۔ انسٹیٹیوٹ کے مطابق 2020 کے آخر تک اٹلی میں ہلاک ہونے والی شہریوں کی تعداد 7 لاکھ سے تجاوز کر سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ماہ دسمبر کے وسط تک ملک میں 6,47,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس طرح کے اعداد و شمار بہت تشویش کا باعث ہیں۔ اسی طرح متعدد یورپی ممالک نے کرسمس سے قبل سخت لاک ڈاؤن کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن پر دباؤ ہے کہ وہ کرسمس کی مدت کے لیے کرونا وائرس کی پابندیوں کو کم کرنے کے منصوبوں پر نظر ثانی کریں۔ اٹلی میں منگل کو کرونا وائرس سے 846 نئی اموات ہوئیں، جبکہ گزشتہ روز 491 اموات ہوئی تھیں۔ آئندہ سال کے آغاز میں کرونا وائرس کی تیسری لہر سے بچنے کے لیے اطالوی حکومت جرمنی اور دیگر یورپی ممالک کی طرح آئندہ تعطیلاتی مدت کے لیے سخت اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ایک رپورٹ میں پینٹاگون کے سینئر عہدیداروں نے امریکی فوجی اڈوں پر براہ راست حملوں کے خطرے کی گھنٹی بجا دی اور اس حوالے سے نئی حکمت عملیوں کو اپنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ پینٹاگون کے اعلیٰ عہدیداروں نے ایک 16 صفحاتی رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ امریکی فوج کے اڈوں کو دشمنوں کی جانب سے عمدی اور براہ راست حملوں کے حقیقی خطرے کا سامنا ہے اور انہیں اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے نئی حکمت عملیوں پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اس رپورٹ میں ان مخصوص امریکی تنصیبات کی تصاویر بھی بنائی گئی تھی جن پر ممکنہ طور پر حملے ہو سکتے ہیں۔ پینٹاگون نے متنبہ کیا ہے کہ امریکہ پر سائبر حملے، احتجاج کو بھڑکانا اور یہاں تک کہ امریکہ کے دشمنوں کی طرف سے مجرمانہ سرگرمیوں کی سرپرستی کرنا 21ویں صدی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دشمن نجی تنصیبات کی تنظیموں اور سویلین انفراسٹرکچر سمیت دوستانہ افواج سے وابستہ فوجی تنصیبات اور اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے نفیس ذہانت، نگرانی اور جاسوسی کے نیٹ ورک کا استعمال کرتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبر نامے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔